जालिम खान साहब जी जनाब। थैंक यू जी। सचवाला जी, कल भी मैं आया था। हाँ बोलिए। सचवाला जी, आज स्पेशली मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। मैं बहुत जी ट्राई कर रहा था सर्च करने के लिए। सचवाला जी, कुरान के भी टाइप्स होते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, क्या ये वाकई जी सच है? हाँ, कुरान के वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं जिनमें अल्फाज की जो है तब्दीली है, जिसमें आयतों के रद्द-बदल हैं, जिनमें आयतों की तरतीब का भी फ़र्क है, जिनमें क़िराआत का फ़र्क है। और ये इस तरह के डिफरेंट वर्जन जो है जी। इनकी तादाद जो है यानी मतलब माहिरीन ये बताते हैं कि लगभग 20-21 तो हैं ही, लेकिन इनकी तादाद लगभग 50 के करीब है, ओके, जिनमें जो मतलब है कुछ वॉल्यूम्स ना हैं कुछ अलग फ़र्क अलग। पाया जाता है। नहीं, वॉल्यूम्स नहीं बोलते इसको वर्जन ओके कहेंगे, वर्जन ओके कहते ओके। हैं। ये वॉल्यूम अलग चीज़ होती है, वर्जन अलग है। ये वर्जन की बात जी, कर रहा हूँ मैं, ठीक जी, है? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। इसको काफी लोग अभी सुन रहे हैं और इनको इस बात का पता नहीं है। काफी मैंने सर्च करने की भी कोशिश करी, बट मिला नहीं। देखिए, असल में इन बातों को समझने के लिए कुछ मैं मोटी-मोटी चीज़ें जो है लोगों के सामने रखूँगा, ज़रा गौर से जी। सुनिएगा। जी। कुरान को पढ़ने या लिखने, यानी कुरान की पढ़त और लिखत को लेकर ओके मुख्तलिफ रावी जो है अपने वक़्त में गुज़रे हैं। रावी कहते ओके हैं नैरेटर को, जो जो कोई जो है इस रिवायत को बयान करता है कि कुरान के कौन से लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, और जिस तरह से पढ़ना है तो उसको लिखना कैसे है। तो उसकी लिखत और पढ़त में फ़र्क पाया गया है। किसी रावी ने किसी लफ्ज़ को कैसे पढ़ा है, किसी ने कुछ और तरीके से पढ़ा है। तो ये जब जो है एक रावी की जो है रिवायत के मुताबिक अगर लिखत में फ़र्क हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है फ़र्क वो पढ़त में भी फ़र्क होगा। अच्छा, कई जो है रावी ऐसे हैं कि बज़ाहिर तो लिखत एक जैसी होती है। अच्छा, ये फ़र्क फिर पढ़त में क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इब्तिदाई शक्ल में, इब्तिदाई ज़माने में, यानी बिल्कुल जो है शुरू-शुरू में जिस वक़्त कुरान लिखा जाने लगा था, उस वक़्त कुरान के लिखने वालों के पास अ, इनमें डालने के लिए नुक्ते नहीं थे। अच्छा, नुक्ते क्यों नहीं थे मैं आपको वो भी बता दूँ। कुरान एक बोली है, ओके कुरान एक बोली है। इसको जब लिखने की नौबत आई तो कुरान के बोलने वालों के पास ना तो इसके अपने कोई हरूफ यानी कोई लेटर्स थे, और ना इन लेटर्स को जोड़कर बिठाने के लिए कुर्सी थी। कुर्सी ओके। का लफ्ज मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब आप मुख्तलिफ लेटर्स को जब जोड़, क्या हो गया भाई? जी जी जी, अच्छा, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुख्तलिफ लेटर्स को जोड़कर जब आप उसको लफ्ज़ बनाएँगे, यानी एक वर्ड बनाएँगे, तो वर्ड बनने के बाद में उसकी जो शक्ल होती है, क्योंकि देखें कि अरबी में जो है एक हर्फ होता है जीम, ठीक है? वो जीम को जब आप जो है नून से जोड़ेंगे, तो नून अगर अलग लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल अलग होगी, जीम जब अलग लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल अलग होगी, ठीक है? तो लेकिन जब आप जीम और नून को मिला देते हैं और उसके बाद एक और हर्फ को जोड़ देते हैं, तो मिसाल के तौर पर जीम, नून, दाल, ठीक है? जी ये 3 हरूफ को जोड़कर जो है जब आप एक लफ्ज़ बनाएँगे तो इसकी एक ख़ास शक्ल होती है। वो शक्ल को असल में ये लफ्ज़ को ये एक लफ्ज़ बनना कहते हैं, ताकि वो एक लफ्ज़ बन जाए तो वो उस शक्ल में बैठेगा। ये जो बैठक है इसको कुर्सी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, जी। ये तरीका जो है कुरान के बोलने वालों के पास इनको पता नहीं था इसका, क्योंकि वो बोलते तो थे, क्योंकि कुरान सिर्फ़ एक बोली है। कुरान तो ये अपनी जो जो है बोली अरबी में, जबान, जी, ये जो नहीं, अरबी अरबी ज़बान जबान नहीं है। है। नहीं, कुरान अरबी ज़बान में नहीं है, कुरान अरबी बोली में है। अच्छा अच्छा। ज़बान को जो है हम जो है आज लैंग्वेज कहते हैं। कुरान जी जी लैंग्वेज जी, नहीं है, कुरान टंग ये है। डायलेक्ट है। डायलेक्ट, ओके। डायलेक्ट है, टंग है, ठीक है? अच्छा, ये जो टंग है तो जो है ये सिर्फ़ बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती थी। तो इसको जब लिखने की नौबत आई, तो मैंने जिस तरह से कहा कि इनके पास चूँकि लेटर्स नहीं थे, लेटर को जोड़ के जो है ये लफ्ज़ बनाने की इनके पास कुर्सी नहीं थी कि इस लफ्ज़ को कैसे बिठाया जाए, ठीक है? अरे यार! आपके पास पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। किचन में हैं क्या आप ज़ालिम खान साहब? अब बताइए। हाँ।
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں چونکہ قرآن کے بولنے والوں کے پاس نہیں تھی، تو لکھنے والوں نے سب سے پہلے جیم نون دال لکھ دیا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جیم کے لیے نقطہ ڈالنا ہے، نون کے لیے بھی نقطہ ڈالنا ہے، نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے اور جیم کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، یہ ان کو پتا نہیں تھا، تو انہوں نے نقطہ ہی نہیں ڈالا، کیونکہ ان کو نقطے کی جو ہے شناخت نہیں تھی، نقطے کی پہچان نہیں تھی، نقطے کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ پہلی بار یہ جیم کو ہا جیسا لکھا، نون کو وہ نون بھی پڑھ سکتے ہیں، با بھی پڑھ سکتے ہیں، تا بھی پڑھ سکتے ہیں، سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیم کو آپ جیم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، خا بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کو آپ زال بھی پڑھ سکتے ہیں، دال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بعد میں جب نقطوں میں اضافہ کیا گیا تو پڑھنے والے اس کو کوئی اور شکل انداز میں پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کسی انداز میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مختلف جو پڑھت ہے اس میں اختلاف آ گیا۔ یہ اختلاف کی وجہ سے کئی ورژنز بن گئے۔ ایک ورژن میں فلاں ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ الگ تھا، دوسرے میں طریقہ کچھ اور تھا۔ تو ایک نے جو جس طریقے کو اپنایا وہ اس راوی کے مطابق بہت سے الفاظ الگ ہیں، دوسرے نے کسی اور ان لفظوں کو جس طرح سے پڑھا وہ اس کی روایت کے مطابق یہ قرآن ایک الگ ورژن بن گیا۔ جتنے راوی ہیں ان کی قراءت، ان کی پڑھت الگ ہے، ان کی کتابت یعنی ان کی لکھت الگ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ آئی؟ آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ جی بالکل۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ اصل میں بیسک چیز ہے۔ ہمارے علماء کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ علماء بھی جو ہے یہ کہتے ہیں ارے بھائی قرآن تو جو ہے اس کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، اس میں ایک زبر زیر پیش جو ہے اللہ نے اس کو جو ہے اس کی روز اول سے ڈے ون سے اس کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ یہ ان بدھو علماء کو جو مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر چلاتے ہیں چیختے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا قرآن کے بارے میں، کچھ بھی نہیں پتا ان کو۔ وہ جو کہتے ہیں اور بھائی یہ زبر زیر پیش تو بہت بعد میں آ کے لوگوں نے اس میں ایڈ کیے، بلکہ شروعات میں اس کے نقطے بھی نہیں تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بدھو ہیں، کہنے کو تو یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں ان کو کچھ بھی نالج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جی یہ ہے اصل بات۔ جی اور جی حدیث میں ایک بخاری اور یہ جو مسلم ہے، کیونکہ حدیث جیسا کہ میں سرچ کرتا ہوں تو کچھ کہتے ہیں 22 ہیں، 20 ہیں، کوئی کہتا ہے 50 ہے، بٹ جو حدیث انہوں نے جو اوتھینٹک کیا ہے بخاری اور مسلم، تو یہ کس بنیاد پہ کیا ہے انہوں نے؟ خیر حدیثوں کی جو ہے وہ کرائٹیریا الگ ہے، خیر وہ چونکہ میں حدیث پر بات نہیں کرتا اس لیے جو ہے میں اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ حدیث جس وقت لکھی جانی شروع ہوئی اس وقت یہ عربی بولی جا کر عربی لینگویج بن چکی تھی، عربی زبان بن چکی تھی۔ تو حدیث جس زمانے میں لکھی گئی اس وقت باقاعدہ یہ ایک لینگویج بن چکی تھی، باقاعدہ اس میں ترقی ہو چکی تھی۔ لیکن جس وقت قرآن لکھا گیا تھا یہ صرف ایک بولی تھی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ جی یہ ہے بیسک فرق، یہ ہے بیسک ڈفرینس جو حدیث کے لکھت میں آپ کو قرآن کے لکھت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو مطلب آج جو قرآن کے معنی ہیں وہ اوریجن کے ٹائم میں جو بھی ان سے کافی الگ ہیں۔ ہاں معنوں میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو اصل میں جسے عربی لینگویج کہا جاتا اس سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے سیریاک ورڈ ہیں، بہت سے ہبرو ورڈ ہیں، بہت سے ایرامک ورڈ ہیں، بہت سے پرشین ورڈ ہیں۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ مطلب یعنی یہ کئی جو ہے جو وہ زمانے کی جو آلریڈی اسٹیبلش جو ہے جو لینگویجز تھیں ان سب کو جوڑ کر جو ہے یہ بولی بنائی گئی تھی، کیونکہ دوسری ساری لینگویجز تھی جبکہ عربی صرف ایک ٹنگ ہے۔ آپ سمجھے؟ قرآن کی عربی ٹنگ ہے جبکہ دوسری اور جتنے ساری لینگویجز ہیں وہ آلریڈی ترقی یافتہ ہیں۔ جی جناب۔ سچ والے جی، جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ حدیث کی جو لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے،
قرآن کی دیکھو لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زبان بعد میں بنی ہے ہاں اور ظاہر بات ہے، وہ ڈفرینٹ بولی ہے جو یعنی عربک ہے. آبویسلی رہے گی نا ڈفرینس رہے گی، کیونکہ تو حدیث اس جس وقت ڈفرینس لکھی کو جاتی تھی، ہاں وہ ظاہر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کی عقل کا. اچھا ان کے پاس عقل کا جو ہے ان سے کیا لینا دینا ہے بھائی، یہ صرف ان کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، ان کو ایسا منوایا گیا اور یہ مانتے رہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بھئی قرآن اور حدیث کی جو ہے جو بولی میں فرق اس لیے بھی ہے اور لکھت میں بھی فرق ملے گا آپ کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جب لکھا گیا تو یہ کوئی ترقی یافتہ زبان نہیں تھی. جب حدیثیں لکھی جانی شروع ہوئی تو یہ باقاعدہ ایک زبان بن چکی تھی. یہ ہے فرق. 200 سال بیت چکے تھے نا اس وقت. ہاں ظاہر بات ہے، اور ظاہر بات ہے عباسیوں کا دور ہے، وہ ان کا اپنا دبدبہ ہے، ان کا اپنا جو ہے دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، تو ان سب کے چلتے ظاہر بات ہے یہ زبان ترقی، کیونکہ وہ عباسیوں کی زبان وہ جو ہے عربی تھی، انہوں نے اپنی زبان کو ترقی دی ہر طرح سے. تو ایسے دور میں حدیثوں کی جو ہے کی گھڑت جو ہے چالو ہوئی. حدیثیں لکھی گئی عباسیوں کے دور میں. جی ہاں ٹھیک ہے جی. مطلب حدیث جو دو اوتھینٹک انہوں نے کس پیرامیٹر پہ کیا ہے یہ مطلب پتہ نہیں ہے ایکچولی. اس وجہ سے پتہ میں نہیں کیا، نہیں خیر اسے ہے علم الحدیث کے نام سے باقاعدہ ان کے پاس ایک سائنس ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث بھی ایک سائنس ہے، ان کے اپنے کچھ کرائٹیریاز ہیں، وہ جو ہے ان کے پرکھنے کے اپنے کچھ پیمانے ہیں. تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا اپنا جو بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے عباسیوں کا دور ہے، ان کے پاس سارے امکانات ہیں، سارے جو ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں. انہوں نے جو ہے اگر جو ہے یہ کام کیا جس کو یہ حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اسی کے بل بوتے پر تو ان کی اپنی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانا تھا نا. تو ظاہر بات ہے حدیث کو تو جو ہے یہ ہونا ہی ہونا تھا. بھئی سچی بات یہ ہے کہ قرآن پر کبھی آج تک کام نہیں ہوا. دیکھیں اسٹام پائلٹ، یہ بات میں مجھے جو ہے بہت اس سے کہنا پڑے گا کہ قرآن پر آج تک کبھی کوئی کام نہیں ہوا. سارے کام ہوئے حدیث پر. جی ہاں نہیں، لیکن مسلمانوں نے میرے تو نظر سے کوئی نہیں گزرا سچ والے جی کہ مسلمانوں نے قرآن کے اوپر کوئی کام کیا. ہاں نہیں اس لیے نہیں جان کیا بوجھ کہ کے ان نہیں کو کیا. پتا ہے کہ اس میں کام کرنے کے لیے ہے. سارا کام ان کا جو ہے حدیث پر اس لیے ہوتا تھا کہ جس آئیڈیالوجی کو جو اسلام کہا گیا ہے وہ سارا کا سارا حدیث کے بھنڈار میں ہے. ان کو قرآن سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ قرآن تو صرف ان کو برکت کے لیے رکھنا ہے نا، اور کیا اور کیا. کیونکہ قرآن کے اوپر ریسرچ کریں گے تو ان کے سارے بھید کھل کے سامنے آ جائیں گے. سارے بھید کھل جائیں گے. نہ ان کا روزہ ثابت ہوگا، نہ ان کی نماز ہوگی، نہ ان کا حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ قربانی ہوگی، نہ اذان ہوگی، نہ ان کا جو ہے ان کا حجاب ہوگا، نہ امکا نہ ڈھمکا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں حدیث کے ذخیرے سے. تو ان کا سارا کام، ساری توجہ جو ہے حدیث پر تھی. قرآن پر کہاں کام ہوا بتائیے؟ کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ آج بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ میں نے عرب میں اتنا وقت گزارا، وہاں پر بھی کوئی قرآن پر ریسرچ، کوئی قرآن پر واقعی جو ہے ایک آؤٹ آف دی باکس جا کر کام کرنے والا کوئی کہیں آپ کو ادارہ نہیں ملے گا پوری دنیا میں، کہیں نہیں ملتا. سچ والے جی یہ جتنا کام ہوا ہے اورینٹلسٹ نے کیا ہے اس کے اوپر جو کام کیا. ہاں ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے. یعنی اب جا کر جو ہے قرآن کے جو بھانڈے پھوٹ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس میں ہم لوگ جو ہے جو آگے بڑھ کر دنیا کو جو بتا رہے ہیں قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بھئی ان باتوں کا ہمارے مومنین کو کیا پتا تھا بتائیے؟ کچھ بھی نہیں پتا. وہ قرآن کو لے کر صرف ماننے کا کام کرتے ہیں، وہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس میں جو آ گیا اینڈ کی سینڈ جو ہے اللہ کا کلام، اللہ جو ہے خالق کائنات ہے، اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے، یہ اس کی کتاب ہے تو یہ بھی پرفیکٹ ہے، بات ختم. اس سے زیادہ ان کو سوچنا ہی نہیں ہے. جی سچوالا جی، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک ریلیجن جو 1400 ایئر سے ایگزسٹ کرتا ہو، بٹ وہ کلیم وہ کرتا ہے کہ وہ اسٹارٹنگ آف دا یونیورس اور اسٹارٹنگ آف دس پلانٹ کے ٹائم سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں خیر ایسا نہیں کہتے نا بھائی. یہ اسٹارٹنگ آف یونیورس پہ یہ دین ایگزسٹ کرتا تھا، آپ سے کس نے کہا؟ نہیں اسٹارٹنگ آف دا، جیسے پہلا جو یہاں پر مومنین تھا وہ اس کا نام تھا آدم. نہیں وہ اب اسٹارٹنگ آف آدم یونیورس کی مسلمان بات تھا، نہیں کر یہ رہے نا. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں کہ خیر آدم کی تو ایک کہانی ہے، اس سے جی زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آدم کی کہانی کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ صرف ایک کہانی ہے اور انتہائی بچکانہ کہانی ہے، بچکانہ کہانی کہیں گے. دیکھیں خیر یہ ان کا یہ کلیم نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسٹارٹنگ آف دی یونیورس سے جو ہے یہ آدم ایگزسٹ کرتا تھا، ایسی بات نہیں کہتے وہ. جی ایسی بات اس طرح سے نہیں کہتے. نہیں جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ
کسی سے کہہ دیجیے، اگر آپ مولوی سے جی سے پوچھے کہ مولوی جی اگر آپ یہ بتا رہے ہو، آپ پڑھا رہے ہو ہمارا جو ریلیجن ہے وہ تو 1400 ایئر سے ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو پہلا بندہ آیا تھا وہ آدم السلام، وہ تو مسلمان تھا. نہیں خیر یہ تو ان کی یہ کہانی ہے. ہاں اصل میں یہ پہلا کیسے بندہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کی کاپی رائٹ کو اپنا کاپی رائٹ کر کے پھر اپنا وہ سیل کر رہے ہیں. ہاں خیر بہرحال یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، سارا گڑبڑ ہے. ان کی کہاں کوئی بات بھی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بس ایسے ہی چل رہا ہے. ان سے منوایا گیا اور یہ مانتے رہے. ان کا کام اصل میں یہی ہے کہ جو ہے ان کو صرف عربوں کی غلامی کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں بھائی، بہت بہت شکریہ ظالم خان صاحب.